बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि तुरखम बॉर्डर के ऊपर आखिर क्या हुआ, लड़ाई हुई, किस चक्कर से हुई, ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपके साथ तफसील से बात करूंगा। मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि चोर चोरियों जाए तो हेरा फेरियों ना जाए। ये मामला कुछ यूँ है कि इमरान अहमद खान न्याजी वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी हाल मुकीम डयाला जेल कैदी नंबर 420 की एक पार्टी है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं, और उस पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी मासूम लोग होते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि उनको पाकिस्तान के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसका इल्म नहीं होता, और वो दूर बैठ कर यानी बेशक वो इमरान खान की हिमायत कर रहे हो, लेकिन उनको जी तकलीफ होती है ना, वो असल में पाकिस्तान के हालात की होती है, जो वहाँ पर बैठ कर उनको पता चलता है। ज़ाहिर है जो मीडिया बताएगा, जो सोशल मीडिया बताएगा, उन्होंने वही पता लगना, उन्होंने की पता कि जनाब लाहौर के अफशा पार्क जो वाक़या होया है की वाक़या होया। जब तक जो मीडिया पोर्ट्रे करेगा वही जगह तो मीडिया जो है वो आप रात 10 बजे की स्लॉट लगा के देख लें, आप सर रात 8 बजे की स्लॉट लगा के देख लें, यानी सारे टीवी चैनल आप देखें, आपको तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर यूथिया ब्रिगेड छाई हुई नजर आएगी, और ये किसी भी सूरत में हो सकती है। मैं अब इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, मगर वो लोग जो इमरान अहमद खान न्याजी को पाकिस्तान के लिए उतार समझते हैं वो एक बड़ी तादाद में आज भी मीडिया के ऊपर बैठे होंगे, और कोई नहीं है जो उनको समझा सके कि यार ताड़ी मेहरबानी गल इंज नहीं की इंज हैगी, लेकिन ना को समझाने को तैयार है ना को समझने को तैयार है, बात चली जा रही है अल्लाह के सहारे। मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तक चीज़ें पहुँचेगी वो उस हिसाब से फ़िक्रमंद होंगे। उनकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत पर मुझे कोई शुबा नहीं है, लेकिन मैं उनकी पाकिस्तान की सियासत में बराह रास्त मुदाखलत इन टर्म्स ऑफ वोट के उत्ते पै गए वोट पा देना, उसको मैं दुरुस्त नहीं समझता। वोट अगर है उनका, पाकिस्तान आए आगे वोट डालने घर जाएं, बस इतनी सी बात है। मैं हर किसी नहीं समझता कि उनको वहाँ पर बैठ कर वोट डालने का हक उत्थे मिल जाए और उत्थे बैठ के फैसला करने के हल्का नंबर 152 है MPA कौन होएगा, ये फैसला उनको करने का हक नहीं है, क्योंकि वो उस हल्के में बसते नहीं हैं। बाहर अब मैं अगली बात कर लगा, और वो ये है कि उनको बाहर इमरान खान ने बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया, उनके साथ बड़ा खिलवाड़ किया इमरान खान ने। भाई ने उदा तो काम ही है वे देजा सखी आ रहा है मोला तरल बूटा लाएगा, हर एक के आगे वो हाथ फैला देते हैं। जेल में बैठे हों, बाहर बैठे हों, वो वज़ीर आज़म बने हों, तब भी वो मांगने से बाज नहीं आते थे। जो अब्दुल सत्तार ईदी के साहबजादे हैं फैसल ईदी, उनसे 5 करोड़ रुपया भाई ने वसूल कर लिया था, ठीक है। तो इस तरह का उनका मजाज है, ये उनके हालात हैं। अब इमरान खान की पार्टी के दो बड़े अहम लोग, एक का नाम जनाब सजाद बरकी और दूसरे का नाम है जनाब आतिफ खान। ये दोनों अफराद जो हैं इनके ऊपर 20 लाख डॉलर सर, आप इसको अगर आप ज़रबा ज़ुरबा दे सकते हो तो दे दूँ लवो। मेरा ख्याल इसका डॉलर का रेट शायद 278 रुपये है या 79 रुपये, तो मेरा तो हिसाब भाई इतने मुक जाता है, मैं तो इन्ना हिसाब कर ही नहीं सकता। तो जिसके पास ये हिसाब की फैसिलिटी है वो करे कि कितने करोड़ों या अरबों रुपए जो हैं वो भाई टिका ला गए ने 2 जने, और वो पैसे इकट्ठे किए गए थे पाकिस्तान भिजवाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान तो कोई नहीं पहुंचे, लेकिन उन पैसों से वहां बैठकर इक़्तिदार ने आप अशियाँ मारी होनी। ये खबर है सर बाकायदा आपकी स्क्रीन पे चल रही है, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उसका क्रक्स आपके साथ पेश कर रहा हूँ। और ये ट्रिब्यून में छपी है, बल्कि उससे पहले अमेरिका के अखबार में दी पोस्ट में शायद वो छपी है। अब ये जो खबर है इसके मुताबिक ये है कि इन्होंने 20 लाख डॉलर जो है कमो बेश वो कैंगड़ी च कर लिया, उसको एंटी पा लिया, उसकी फटी मार रही, ठीक है। फटी मारना समझते हैं, बच्चे घर से जाते हैं चीज़ लेने के लिए, और ये हमारे दौर में तो चवानी की फटी पाई होती सी मुश्किल के नाल, जे रुपये की शायद असी 1.25 रुपया कह देने सा तो चवानी की अपनी गोलियां टोफियाँ खा लेने सा, तो यह फटी मारना जो दरम्यान में से पैसे बचते वो जेब में डालने को कहा जाता था। तो इन्होंने भाई 20 लाख डॉलर की फटी मार ली है।
اب ان پیسوں کو انہوں نے استعمال جو کیا ہے تو اپنی ذاتی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کیا ہوگا یقینی طور پہ, کیونکہ روپیہ جس لیے آندے نے پائن اس لیے وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے, اور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پیسے نہ ہوں تو آپ کو وہ رنگ نہ چڑھے. یہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. جنہوں نے گھر دانے انہوں نے کملے بھی سیانے, یہ بات ایسے ہی نہیں کی جاتی, اس کی بہت ساری لاجکس ہیں. بہرحال اب دوسرا کام جنہوں نے کیا وہ کیا کہ پاکستان کے ریاستی اداروں یعنی کہ فوج کو بدنام کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور ٹویٹر کے اوپر, ایکس کے اوپر, فیس بک کے اوپر جھوٹ موٹ کی جتنی چیزیں تھیں ان کو چلانے کے لیے, ان کو پروموٹ کروانے کے لیے جو روپیے خرچ کیے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے کافی زیادہ رقم اس میں خرچ کی گئی. نہ صرف یہاں سے خرچ کی گئی بلکہ بہت سارے ایسے ٹویٹیے جو بیچارے اس کام کے اوپر رکھے گئے تھے بعد میں ان کو نکال دیا KPK کی گورنمنٹ نے, ان کو پھر سنا ہے کہ یہاں سے وہاں سے کوئی بیلنس بولنس بھی اپلوڈ ہوں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے معاملہ جو اب تک چلتا چلا جا رہا ہے. تو اب جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے پیسے کس طرح سے برباد ہوتے ہیں, وہ صدقے دل سے پیسے دیتے ہوں گے, پاکستان کو بہتری کے لیے دیتے ہوں گے, لیکن دیندے پائے غلط بندے انہوں نے نا, تو پھر اسی طرح ہوتا ہے. ویسے میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اگر آپ نے جو بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عام آدمی کا بھلا ہو اور وہ فنڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر وہ اپنی زکوٰۃ خیرات جو بھی عمران خان تاڑے کو پیسے لینا ہے, جو بھی تاڑے نال مچھ مامی لا کے, جو بھی تانوں خواب دکھا کے, تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پھر آپ وہ پیسے براہ راست پاکستان کے ہنڈی کے ذریعے بھجوانے کی بجائے آپ پاکستان کے بینکوں کے ذریعے پاکستان کے قومی خزانے میں پیسے بھجوائیں, یعنی اپنے لواحقین کو بھی بھجوائیں تو ہنڈی کے ذریعے نہ بھجوائیں. اس کے نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان کو فائدہ ہوگا اور پیسے بھی تاڑے گھر دی کر پڑ جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پھر بھی پیسے دینا چاہتے ہیں تو عبدالستار ایدھی صاحب کا جو ادارہ ہے یا اس طرح کے جو دیگر ادارے ہیں ان کو پیسے دیں, تاکہ کتنے کام تے آ رہے نا یار, یہ تو بھائی سیاست ہی کھیڈی جا رہے ہیں اپنی, پھر بھی بھاجی تاڑے پیسے تجھے جن مرضی دیو, میں تو ایک مشورے دے سکتا ہوں. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ ایک خبر صبح سے آپ نے دیکھی ہوگی جو چل رہی ہے, مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی چلی ہے, اور ایک ٹویٹ نے تو بہت ہی کام جانا بڑھاتا تیز کرتا کہ جناب تورخم بارڈر کے اوپر FIA اور FC کے مابین تلک کلامی کا معاملہ ہوا اور وہاں پر لڑائی ہو گئی بھاجی, ہاتھوں پائی ہو گئی. اچھا, وہ فوٹیج بھی چل رہی ہے, ظاہر ہے کہ اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ وہ وہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہوا. یہ معاملہ کیوں ہوا, اس کے حوالے سے دو تین چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں, لیکن ایک چیز نے بہت زیادہ دھوم مچائی ہوئی ہے, اور وہ چیز ہے حامد میر صاحب کا ٹویٹ ہے. حامد میر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بڑے سینئر صحافی ہیں, لیکن ان کا ٹویٹ جو ہے وہ بڑا کاٹدار ہے, بڑا اس میں سخت قسم کا الزام ہے, اور الزام جو ہے وہ سیدھا سیدھا پاکستان کے دو ریاستی اداروں کے اوپر ہے. اور وہ دو ریاستی ادارے جو ہیں فیڈرل ادارے ہیں, اور وہ دونوں ریاستی ادارے جو ہیں پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کی سیکیورٹی کی بھی, بارڈر کے اوپر بھی کہ ذمہ داران ادارے ہیں. ان دو اداروں کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ پھر شروع ہو گئی جب یہ حامد میر صاحب کا ٹویٹ آیا. میں نام حامد میر صاحب کا اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ انہوں نے خود ٹویٹ کیا ہوا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ کسی سے ڈھکا چھپا تو ہے نہیں, نہ ہی وہ اس بات سے مکر رہے ہیں. تو اگر وہ ٹویٹ نہ کرتے تو پھر مجھے نام نہ لینا پڑتا. میرے لیے قابل احترام ہے بھائی, اس لیے کہ ایک تو سینئر ہیں. حامد میر صاحب جو ہیں وہ اپنے ٹویٹ میں کیا کہہ رہے ہیں. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ رشوت میں حصہ کیوں نہیں دیتے. رمضان کے مہینے میں تورخم بارڈر پر FIA اور FC والے آپس میں لڑ رہے ہیں کیونکہ امیگریشن FC کو حصہ نہیں دیتے. فارم 47 پر کمائی کی جھوٹی سچی خبروں اور مختلف سیاستدانوں کے بیانات نے رشوت خوری کے رجحان میں مزید اضافہ کر دیا ہے. یہ ہے سر ٹویٹ حامد میر صاحب کا, آپ کی اسکرین پہ چل بھی رہا ہے, ساتھ انہوں نے فوٹیج لگائی ہوئی ہے جس میں وہ لڑائی کا واقعہ. اب ایک وضاحتی بیان یا ایک وہ بیان بھی سامنے آیا ہے جو بیان یہ کہتا ہے کہ جناب تورخم بارڈر کے اوپر FIA اور FC کے مابین تلک کلامی ہوئی, اور اس تلک کلامی کے اوپر دونوں جو سائڈ سے پھر بات وہ پہنچ گئی ہاتھا پائی تک, اور پھر دونوں طرف کے اہلکاروں کو زخم بھی آئے.
اچھا اب پھر یہ ہوا کہ جناب دونوں کو روک لیا گیا، حکام نے وہ کیا اپنا انٹروین کیا اور دونوں سائڈز کو روک لیا گیا، اور پھر اب ایک ظاہر انکوائری ہوگی اور پھر آگے کے معاملات انکوائری کے بعد چلیں گے۔ بہرحال یہ دیکھ لیا گیا کہ معاملہ ہے کہ چیزاں ناپ لیتا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب جب حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا تو اس کے بعد مختلف جگہوں سے بیشنگ شروع ہو گئی پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر۔ میں سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ریاستی اداروں سے مراد میری جو ہے وہ صرف فوج نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ ایف آئی اے بھی ریاستی ادارہ ہے، تو دونوں فیڈرل ادارے ہیں، تو دونوں کا جو ہے وہ سٹیٹس کا آئین کی نظر میں ایک ہی ہے، بڑی کلیئر سی بات ہے یہ۔ اچھا اب تورخم بارڈر کے اوپر بہت سارے لوگ آپ میں سے ہو سکتا گئے ہوں، میں بھی وہاں پر گیا ہوں۔ جب افغانستان تو نہیں آئے سن، اپنا طالبان آ گئے تھے، عمران خان کا دور سی، اور جناب وہاں پر جنرل فیض ایک کپ چائے کے اوپر پہن لگے پھر سن، ہیں جی کابل میں، وہ تصویر یاد ہوگی جب طالبان نے فتح کر لیا تھا افغانستان کو دوبارہ، تو اس وقت کی بات ہے۔ تورخم بارڈر تک میں بھی گیا ہوں وہاں پر، چونکہ ظاہر ہے جرنلسٹ ہیں تو کچھ چیزوں کی کوریج کے لیے جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ میں نے تب بھی وہاں پر ایک چیز نوٹ کی تھی، اور وہ چیز یہ تھی کہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے افغانستان سے پاکستان آنے والوں کے لیے، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو وہاں سے پاکستان آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ پاکستان سے افغانستان کے باشندے جن کو اب سیکنڈ فیز میں واپس بھیجا جا رہا ہے کہ بھائی تسی غیر قانونی طور سے مقیم ہو، تسی بڑے پنڈ واپس چلے جاؤ، اپنے شہر واپس چلے جاؤ، تو یہاں سے بھی کام کا پریشر کافی زیادہ ان کو واپس بھیجنے کا، تو ایک ٹینشن کی فضا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ اس ٹینشن کی فضا میں وہاں پر دو اداروں کے اہلکاروں کے درمیان ہاتھا پائی ہونے کا جو واقعہ ہے یہ انفارچونیٹ ہے، اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ او ٹھیک سی یا او ٹھیک سی، اوورال دیکھیں گے تو ایک واقعہ غلط ہے۔ اس کی انکوائری ہوگی، جو بھی چیز سامنے آئے گی، ظاہر ہے کہ لوگ جو متعلقہ حکام ہیں انہوں نے اس کو نوٹس کیا اور وہ اس کے اوپر انکوائری کرنے کے بعد چیزوں کو آگے بڑھائیں گے، اور جدی غلطی ہوئے گی انہیں سزا ملے گی۔ آئندہ سے ایسے اقدامات نہ ہو، اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ظاہر ہے کہ وہ میکنزم بنایا جائے گا۔ لیکن یہ الزام لگا دینا کہ جناب رشوت میں حصہ کیوں نہیں دیتے، رمضان کے مہینے میں تورخم بارڈر پر ایف آئی اور ایف سی والے آپس میں لڑ پڑے، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ یہ میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں، سچی بات یہ ہے کہ اس واقعے کی وجہ رشوت کی بندر بانٹ ہے۔ میرے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ کام کا رش، گرمی، رمضان کا مہینہ، اور جو ایک دوسرے کے ساتھ پروفیشنل جیلسی ہے وہ وجہ بنی ہے اس واقعے کی۔ میرے تک یہ اطلاعات ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس اطلاعات جو ہے وہ مکمل نہ ہوں، لیکن مجھے کسی کارنر سے بھی رشوت والا معاملہ نہیں آیا پائیں۔ رشوت والا معاملہ جو ہے وہ صرف ایک ہی ٹویٹ میں آیا، یعنی اس کے بعد بہت سارے ٹویٹس آئے جنہوں نے اس کو ریبرٹ کیا، جنہوں نے کہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، بہت سارے الزامات پھر لوگوں نے لگائے ایک دوسرے کے اوپر، بہت ساری تفصیلی گفتگو ہوئی۔ میں اب ہر ٹویٹ کے پیچھے تو نہیں جا سکتا، لیکن میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ بہت ساری باتیں اس پر ہوئی ہیں، مگر میرے تک یہ معاملہ جو ہے وہ جو میں نے ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی، اس میں رشوت ستانی کا معاملہ فی الحال نہیں آیا کسی جگہ سے۔ کسی سائڈ نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ رشوت مانگ رہا سی یا وہ رشوت مانگ رہا سی۔ البتہ ایک دوسرے کے ساتھ تلک کلامی اور ہاتھا پائی کا واقعہ ضرور ہوا، اور اس کو وہ کہتے ہیں دیکھا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب تک انکوائری نہیں ہوگی، کسی کو سزا نہیں ملے گی، تب تک کوئی حتمی بات جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں، اور خاص طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس ٹویٹ کا ایک پس منظر جو ہے وہ اس کو یعنی اس اینگل سے بھی دیکھا جانا چاہیے اس ٹویٹ کو، کہ پاکستان افغانستان کے جو غیر قانونی طور پر مقیم یہاں پہ شہری ہیں ان کو واپس بھیج رہا ہے۔ اس ٹویٹ کو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ جناب وہاں سے آنے والے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے تو دہشت گردی کی تھی ہے، اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر گھس کے دہشت گردوں کے اڈوں کو تباہ کیا،
اور اس ٹویٹ کو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ جناب ایک اور ویڈیو منظر عام پر آئی ہے آج ہی کے دن، جس میں کچھ دہشت گرد جو ہیں وہ پلان کر رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان پہ حملہ کرنا ہے. تو ایک ٹویٹ کے کئی پس منظر ہو سکتے ہیں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو ٹویٹ ہے میر صاحب کا یہ بالکل درست ہے یا بالکل غلط ہے، لیکن ایک بات کو دیکھنے کے کئی اینگلز ہو سکتے ہیں. تو میں آپ کو مختلف اینگلز جو ہے وہ صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حقائق کیا ہیں وہ جو مجھ تک پہنچے یا جو میں نے معلوم کیا، جو میری اطلاعات ہیں، اس میں رشوت ستانی کا معاملہ نہیں ہے. ادروائز ٹسل ہے، یہ بالکل ہے، وہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور یہ ٹسل جو ہے وہ دنیا کے ہر پروفیشنل جو ادارہ ہوتا ہے اس کی دوسرے پروفیشنل ادارے کے ساتھ ہوتی ہے. صحافیوں کی آپس میں ہوتی ہے باجی، ٹھیک ہے، اگے لنگ جانے کی دوڑ ہوتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے. تحقیقات ہوگی، بات سامنے آ جائے گی. ریکویسٹ صرف اتنی ہے کہ کسی بھی بات کو تصدیق کیے بغیر اس طرح سے یکدم اس کو سب طرف پھیلا دینا ذمہ دارانہ بات نہیں ہے. تحقیقات ہوں گی، پتہ چل جائے گا کہ کیا معاملہ تھا، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے اور پاکستان کی بدنامی نہ ہو اس کام کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. جو لوگ پاکستان کی بدنامی کرتے ہیں نا سر، وہ پاکستان سے، یعنی میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ چاہتے نہ چاہتے پاکستان کے لیے اچھا نہیں کر رہے ہوتے، برا کر رہے ہوتے ہیں. تو چیزوں کو ری ٹویٹ کرنے سے، چیزوں کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کی تصدیق جو ہے وہ کر لینی چاہیے. میرے پاس جو اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.